बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज के अखबार और मैं हूं आपके साथ काशिफ रसा। नाज़रीन, अंदरूनी तौर पर भी हालात संजीदा हैं जबकि बैरूनी तौर पर भी मामलात संजीदा ही नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले तो अफगान अमन अमल की बात करें तो अमरीकी अचानक बगराम अंडा खाली कर गए। अफगान कमांडर तालिबान 200 अजला पर काबिज है, जबकि ख़बरें ये भी आईं कि भारतीय जो रॉ एजेंसी के वहाँ पर एहलकार थे वो भी वहाँ पर रातों रात ही गायब हो गए, उन्होंने भी जाना शुरू कर दिया। एक तो इस पर हम बात करेंगे कि पाकिस्तान का बड़ा अहम किरदार रहा है अफगान अमन अमल में। भारत तालिबान मुज़ाकरात भी नाकाम हुए और भारत हमेशा से ये चाहता रहा है कि अफगानिस्तान में अमन ना आए, और पाकिस्तान की हमेशा से ये कोशिश रही है कि अफगानिस्तान में अमन आए, क्योंकि पाकिस्तान का जो अमन है वो अफगानिस्तान के अमन से जुड़ा हुआ है। एक तो हम इस पर बात करेंगे, दूसरी तरफ हम बात करेंगे कि मुल्क में जो सियासी तौर पर हलचल है वो एक बार फिर से बढ़ती नजर आ रही है। हुकूमती कारकर्दगी तो सबके सामने है, उस पर मेरा ख्याल है कि अब जितना इनका टेन्योर कम रह गया, जितनी भी बात की जाए, जितनी भी बहस की जाए वो कम है, लेकिन हमारी हमेशा से ये कोशिश रही है और रहेगी कि हम हुकूमत को ये बावर करवाते रहें, जो इंतजामिया में लोग बैठे उनको बावर करवाते रहें कि हुकूमती सतह पर जो तमाम तर मामलात हैं वो किस तरह से बेहतर चल सकते हैं और अवाम की फलाह के लिए क्या करने की ज़रूरत है। जी हाँ, महंगाई की मैं बात कर रहा हूँ, जिस तरह से अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ रही हैं और ख़ासतौर पर ईद कुर्बान करीब है तो जो सब्ज़ मसाला जाते हैं उनकी कीमतें भी बढ़ना शुरू हो गई, और ख़ासतौर पर जो तजाद नज़र आता है प्राइस कंट्रोल कमेटियों की जानिब से जो कीमतें मुख्तस की जाती हैं वो कुछ और होती हैं, लेकिन मार्केट में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर कीमतें कुछ और होती हैं। तो इस पर बात करेंगे। और सियासी तौर पर जो गहमा गहमी चल रही है, गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मरीम नवाज जब आई तो उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एक रिपोर्टर ने उन्हें सवाल किया कि क्या कोई डील होने जा रही है, तो उन्होंने बड़ा गुस्से में तैश में आकर जवाब दिया कि कौन सी डील, कैसी डील, और जब इतनी सारी कुर्बानियां देने के बाद डील ही करनी है तो फिर हमने कुर्बानियां क्यों दी। एक बार फिर से डील का तस्करा शुरू हो गया है। इससे पहले जब कोई बात होती थी तो हुकूमत ये नैरेटिव देती थी कि ये लोग डील करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता था कि क्या ये डील की पोजीशन में है, लेकिन अब ऑपोजिशन ये बात कर रही है, खासतौर पर मरियम नवाज, कि हम डील नहीं करेंगे। तो इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे कि दोबारा से यही गुफ्तगू क्यों शुरू होने जा रही है, और साथ ही साथ कुछ कोरोना की चौथी लहर का जिक्र हो रहा है कि चौथी लहर आने जा रही है, इस पर भी हम बात करेंगे। मुझे स्टूडियोज में ज्वाइन किया तारिक मलिक साहब ने, एंकर पर्सन तजियाकार है, सहाफ़ी हैं, तमाम तर सूरत हाल पर नज़र भी रखते हैं। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो हम ज़रा इंटरनेशनली डिस्कस कर लेते हैं चीज़ों को। अमरीका बड़ा चाहता था कि फ़ौजों का इनखला हो जाए, लेकिन इस तरह से अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ, थैंक यू वेरी मच। और बात ये है कि मैं तो काफ़ी पहले ये बात कह चुका था कि ये लोग पता नहीं सुपर पावर लोग करते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि जो है ना सुपर पावर अमेरिका है। सुपर पावर तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, ठीक है ना। मुसलमानों से देखें, मुसलमान आज इकट्ठे हो जाए, मुसलमानों से बढ़ के जो है ना सुपर पावर अल्लाह के बाद पूरी दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि हम लोग नबी के उम्मती हैं। रही बात जो है ना अमेरिका की, जो आप बात करते हैं, अमेरिका ने भागना ही था। मैं तो पहले कई दफ़ा कह चुका था प्रोग्राम्स में कि ये लोग भगोड़े होते हैं अंग्रेज़, क्योंकि मैं खुद डिफरेंट कंट्रीज़ में रह के आया हूँ, तो मैंने देखा कि जो है ना गोरे जो होते हैं, क्योंकि एक तो ना तो इनके अंदर ईमान होता है, ना कोई मुसलमान होते हैं, ना कोई दीन से रेलिवेंट इनके अंदर चीज़ें होती हैं, इसलिए जो है ना इनके अंदर जो है ना होती है सिर्फ सेल्फिश। ये लोग अमेरिकन सेल्फिश हैं। देखें अब अपनी जानें बचाने के लिए जो है ना वो किस तरह से जो है ना अपना असला, अपनी हर चीज़ छोड़ छाड़ के भाग गए, और उन्होंने एक न एक दिन भागना ही था। वो पहले ही पिछले 4-5 साल से जो है ना अमेरिकन जो है ना इसी चक्कर में लगे हुए थे। जब से इमरान खान की जो है ना इमरान खान साहब इक़्तिदार में आए, तब से जो है ना उनके अंदरूनी खाना मीटिंग चल रही थी, और वो इसी चक्कर में थे कि कोई जो है ना किसी तरीके से खिला का उनको रास्ता मिले बॉर्डर से, या किसी तरीके से जो है ना कि वो यहाँ पे जो है ना अपनी फ़ौजें पाकिस्तान मंगवाएं और यहाँ अड्डे उनके मिले और यहाँ से वो लोग मूव करें। लेकिन जो है ना दुनिया ने पूरी ने देख लिया कि अमेरिका कितनी बड़ी सुपर पावर है। अफगानिस्तान की फ़ौज भी उनके साथ थी। सिर्फ तालिबान ने जो है ना, और कितने लाखों की तादाद में होंगे, करोड़ों तो नहीं हो सकते ना, लाखों की तादाद में तालिबान, और उन्होंने जो है ना नाक के चने चबा दिया अमेरिका को। अमेरिका किस चीज़ का सुपर पावर है। और दूसरा ये देखें, जिस तरह से वो रात के अंधेरे में भागे, उन्होंने किसी से मुज़ाकरात करना भी बात गवारा ना समझा, डिस्कस करना भी गवारा ना समझा। इवन दोस्त के वहाँ के जो उनके आर्मी के जो लोग थे, अफ़गानिस्तान की आर्मी के लोग थे, उनसे भी नहीं उन्होंने डिस्कस किया। उनके जनरल खुद उनका कह रहे हैं कि जो है ना हमें तो पता ही नहीं चला, हमें तो 2 घंटे बाद पता चला है, जब वो वहाँ से मूव कर चुके थे, उनकी जो फ़्लाइटें थी वो वहाँ से जो है ना फ्लाई कर चुकी थी, तब जाके उनको पता चला है। तो सुपर पावर सिर्फ खुदा की ज़ात है। और मैं जो है ना, क्योंकि देखिए जो होना था हो गया, उन्होंने भागना था। जिस
طرح سے اپنا ویتنام سے بھاگے تھے اور ڈفرینٹ اور کنٹریز کے ساتھ بھی دیکھ لینا کتنی جنگیں ہار چکے ہیں. یہ 3-4 جنگیں تو ہار چکے ہیں. امریکہ آلسو ایک اور جنگ ہار چکے ہیں. اس لیے میں کم از کم اپنے جو ہمارے پاکستان کے پریزیڈنٹ ہیں, آرمی چیف صاحب ہیں, ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمیں امریکہ کے پیچھے بھاگنے کے بجائے جو ہمارے پڑوسی ممالک ہیں لائک افغانستان ہو گیا, ایران ہو گیا, انڈیا ہو گیا, ان کے ساتھ ہمارے جو ہے نا چائنا ہو گیا, ہمارے تعلقات بہتر ہونے چاہیے. اور ہمیں جو ہے نا اس وقت خان صاحب کو اور جو ہے نا اس کے بعد جو ہے نا ہمارے آرمی چیف صاحب کو چاہیے کہ وہ افغان طالبان ہے جو دیکھیں ابھی افغان طالبان نے ہی گورنمنٹ کرنی ہے افغانستان میں, کیونکہ آپ دیکھ لیں ان کے اپنے جو پریزیڈنٹ ہے وہ بھی جو ہے نا بگوڑے ہوئے ہیں, کبھی جو ہے نا امریکہ میں جا کے بیٹھے ہوتے ہیں, کبھی یو کے میں جا کے بیٹھے ہوتے ہیں, وہ خود بھی جو ہے نا طالبان سے جو ہے نا اس وقت ڈرے ہوئے ہیں. اس لیے ہمیں طالبان ہمارے جو ہے نا دیکھیں ہمیں نہیں پتہ کہ کوئی کیا کر رہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے, ہم صرف جو ہے نا یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پڑوسی ممالک کے ساتھ ہمارے ریلیشن اچھے ہوں, تاکہ دیکھیں ہمیں اپنا پاکستان عزیز ہے, ہمیں نہ تو انڈیا سے لینا دینا ہے نہ کسی اور ملک سے لینا دینا ہے, ہمیں اپنے آپ کو سیکیور کرنا ہے, ہمیں پاکستان کی غریب عوام کو سیکیور کرنا ہے, ہمیں پاکستان کی آرمی کو سیکیور کرنا ہے. ان کو ہم سیکیور کیسے کریں گے جب ہم دیکھیں آج اگر طالبان کے ساتھ ہمارے مذاکرات نہیں ہوتے, سیٹلمنٹ نہیں ہوتی, تو کل یہ ہمارے لیے بھی ہمارے فوجیوں کے لیے بھی بہت بڑا خطرہ ہے. اس لیے میں نہیں چاہتا یا پاکستان کی عوام نہیں چاہتی کہ ہمارے بھائی فوجی, کیونکہ وہ ہمارے بیٹے ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ہمارے بزرگ ہیں, ہم نہیں چاہتے کہ ان کے ساتھ جو ہے نا کل کسی طرح کا مس ہیپ ہو, جس طرح سے بلوچستان میں ہوتا ہے سم ٹائم, بارڈر پہ ہوتا تھا, وزیرستان سائٹ پہ ہوتا تھا, ہم نہیں چاہتے ایسا ہو. اس لیے آرمی چیف صاحب اور پاکستان کے جو پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ صاحب ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ طالبان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کریں. ہماری نہ تو جو ہے نا رنجش ہے طالبان سے, نہ ہمارے افغانستان کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا ہے. کیوں کہ ہمارے فرسٹ آف آل طالبان ہمارے مسلمان بھائی ہیں, ٹھیک ہے نا. اگر طالبان اتنے ہی غلط تھے, اگر طالبان ٹیررسٹ تھے, تو امریکہ نے جو ہے نا ان کے ساتھ معاہدے کیوں کیے, امریکہ نے ان کے ساتھ جو ہے نا سیٹلمنٹ کیوں کی, امریکہ نے ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کیوں کیے. اگر اتنے ہی برے تھے طالبان, اگر ٹیررسٹ ہے, تو امریکہ نے کیوں کیے. اگر امریکہ ان کے ساتھ سیٹلمنٹ کر سکتا ہے, اگر امریکہ ان کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے, تو پاکستان کو کیا ہے. اس ساری سچویشن ابھی پاکستان فردر جو پیس پروسیس چل رہا ہے, اس کے اندر پاکستان کا مزید کیا کردار ہو سکتا ہے؟ سر اس وقت کردار ہی پاکستان کا ہے, اس کی وجہ کہ مسلمان دیکھیں میں بہت ساری دنیا میں سعودیہ گیا ہوں, عرب جتنی کنٹریز ہیں آلموسٹ گھوما ہوا ہوں, پاکستان کے ڈیفرنٹ اور ممالک میں بھی میں نے وزٹ کیا ہے. اس وقت اگر دنیا میں سب سے جو ہے نا پاکستان میں جو ہے نا دنیا میں جو اگر کوئی ملک ایسا ہے جو اسلام کے بہت زیادہ قریب ہے, یا جس میں جو ہے نا اسلام کو مانا جاتا ہے, اس کی جو ہے نا اسلام کے بارے میں جو ہے نا جس طرح سے ہم لوگ تبلیغ کرتے ہیں یا اسلام کو جو ہے نا پروموٹ کرتے ہیں, دنیا میں اور کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ جس کو اسلام کو اتنی پذیرائی ملتی ہو یا پروموٹ کیا جائے. اس کے بعد دوسرا اگر کوئی ملک ہے تو وہ ہے ہمارا جو ہے نا افغانستان. وہ اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں افغانی اس طرح سے, افغانی سے دیکھیں ہمیں ان چیزوں سے بالاتر ہو کے یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ ہمارے جو ہے نا مسلمان بھائی ہیں. ہمارا نہ تو کسی افغانی مسلمان سے لینا لڑائی جھگڑا ہے, نہ کسی ایرانی سے, نہ ترکی سے, نہ کسی سعودین سے, نہ کسی قطر, نہ کسی اور ممالک کے. مسلمان ہمارے بھائی ہیں, چاہے وہ طالبان ہیں, چاہے وہ جو ہے نا کسی اور ملک کے مسلمان ہیں, وہ سارے ہمارے بھائی ہیں, نبی کے امتی ہیں. اس لیے پاکستان کو چاہیے مذاکرات کرے. جیسے ہی پاکستان جو ہے نا مذاکرات کے لیے طالبان کے ساتھ جو ہے نا ہاتھ ملانے کی کوشش کرے گا, میرا نہیں خیال, وہ تو دین کی بات کرتے تھے طالبان. ٹھیک مولانا دیکھیں نا وہ کیا نام تھا اپنا, جب شروع ہوئی تھی, شروع میں جنگ شروع تھی مشرف دور میں, تو سعودیہ والے تھے یار جن کو جو ہے نا بعد میں انہوں نے شہید کر دیا تھا, وہ جو ہے نا سارے یہ لوگ جو ہے نا مسلمان جو ہے نا اسامہ بن لادن کس لیے جو ہے نا وہ کوئی ہمارے لیے جو ہے نا ہمارے سے تو اس کی ناراضگی نہیں تھی, یا ہمارے ساتھ تو اس کے لڑائی جھگڑے جنگ نہیں تھی, وہ اس کی صرف جو اسلام دشمن لوگ تھے ان کے ساتھ جنگ تھی. تو طالبان نے اس کا ساتھ دیا تھا, طالبان نے تو دین کی بات کی تھی, طالبان نے تو اسلام کی بات کی تھی. اس لیے ہمارے ملک کے جو ہے لیڈران کو چاہیے ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کے ساتھ جو ہے نا بات کریں, تاکہ اس کا کوئی اچھے سے جو ہے نا وے نکلے, تاکہ ہم دہشت گردی کا نشانہ نہ بنے. ٹھیک ہے, اندرونی طور پر ہمارے جو معاملات چل رہے ہیں ان کو آپ کس طرح سے ڈیفائن کریں گے؟ لائک واٹ پولیٹیکل جو سینیریو اس وقت چل رہا ہے. سر پولیٹیکل میں 1000 بار جو ہے نا اپنے لیڈران سے ریکویسٹ کر چکا ہوں, چاہے وہ نون والے ہیں, چاہے وہ پیپلز پارٹی والے ہیں, چاہے وہ پی ٹی آئی والے ہیں, خدا را اپنے اندر کے اختلافات ختم کریں, کرسی کی جنگ کو ختم کریں, میں کی جنگ کو ختم کریں.
اس وقت جو ہے نا ہمیں ضرورت ہے ترقی کرنے کی, ہمارے ملک کو سٹیبل کرنے کی ضرورت ہے ہمیں. اس میں صرف عمران خان رول ادا نہیں کر سکتے, اس میں جو ہے نا پیپلز پارٹی بھی, کیونکہ بلاول ینگ ہے, بلاول چاہتا ہے کہ جو ہے نا پاکستان میں جو ہے نا چینج آئے, مریم نواز چاہتی ہے پاکستان میں چینج آئے, لیکن چینج لانے کے لیے آپ کو اس طرح سے اسٹرائک کرنا, آئے دن ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرنا, ایک دوسرے کو کرٹیسائز کرنا, دیٹ از ناٹ رائٹ وے. رائٹ وے از دس کہ جو ہے نا آپ کو آپس میں سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا, آپ کو بیٹھ کے ایک دوسرے کو مشورے دیں. دیکھیں یہاں ذاتیات اپنی مت یار جو ہے نا ذاتیات کو بیچ میں مت لائیں. پاکستان کو اور پاکستان کی غریب عوام کو اس وقت جو ہے نا سکون چاہیے. لوگ مہنگائی کے ہاتھوں جو ہے نا بری طرح پس چکے ہیں. اوپر سے جو ہے نا آئے دن کوئی نہ کوئی خان صاحب نے ایٹم بم گرایا ہوتا ہے پاکستان کے اوپر, کبھی جو ہے نا بجلی کی مد میں, تو کبھی گیس کے جو ہے نا بلز کی مد میں, تو کبھی جو ہے نا ٹیکس کی مد میں, تو کبھی جو ہے نا پیٹرول اور باقی چیزوں کی مد میں. اس لیے پاکستان کی عوام چاہتی ہے کہ وہ بھی جو ہے نا سکون کی زندگی گزارے, اور وہ صرف اس سینس میں ہی ہو سکتا ہے کہ جب تک اپوزیشن کی جتنی جماعتیں ہیں وہ جو ہے نا کرسی کی ہوس اپنے دل دماغ سے نکالیں, پاکستان اور پاکستان کی غریب عوام کے لیے سوچیں. دیکھیں اگر میں لائل ہوں, آپ لائل ہیں, پاکستان کی غریب عوام جو 20-22 کروڑ عوام ہے وہ لائل ہے, تو وائی ناٹ جو ہے نا یہ جو 2-3 کروڑ کے جو اپر کلاس یا جو اس طرح کے سیاستدان اور اس طرح کے جو لوگ بیٹھے ہوئے وہ کیوں نہیں لائل. اس لیے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں ہمارے پروگرام کے تعصب سے کہ آپ لوگ جو ہے نا پاکستان کے لیے سوچیں, پاکستان کی غریب عوام کے لیے سوچیں. اگر آپ کے پاس انویسٹرز ہیں, آپ پاکستان میں انویسٹرز لے کے آئیں. اگر آپ کے پاس کوئی اچھے مشورے ہیں, آپ اگر پاکستان میں کچھ ڈیلیور کر سکتے ہیں, تو ضروری نہیں کہ آپ سیٹ پہ آ کے بیٹھ کے اقتدار میں آ کے بیٹھ کے ڈیلیور کریں. لیکن اپوزیشن میں خاص طور پر جو جماعتیں ہیں ان کو اقتدار کا جو نشہ ہے وہ اتنا اس قدر گہرا ہو چکا ہے کہ وہ اقتدار کے نشے کو چھوڑ ہی نہیں سکتے, اور اقتدار کا نشہ ایک ایسا نشہ ہے جس کے لیے آپ کچھ بھی کر لیتے ہیں. سر اللہ ان کو ہدایت دے. میں جو ہے نا سوچتا ہوتا تھا, میں نے کہا یار چلو میاں نواز شریف صاحب, خان صاحب کہتے تھے میاں نواز شریف کرپٹ ہے, مان لیا یار, زرداری کرپٹ ہے, مان لیا. میں سوچتا تھا یار شاید بلاول ینگ ہے, ہم میں سے ہے, ہو سکتا ہے اس کے اندر جو ہے نا بی بی والا دکھ درد ہو, اس کے اندر جو ہے نا ذوالفقار علی بھٹو والا دکھ درد ہو, لیکن وہ بھی جو ہے نا اپنے والد صاحب کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے, وہ بھی انہی کی پالیسیز کو فالو کرتے ہوئے جو ہے نا کرٹیسائز, گالی گلوچ, بدتمیزی, یہ چیزیں دیکھیں. بلاول, مریم نواز, آپ لوگ ینگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, یہ تو جو دھکیانوسی قسم کی سوچ رکھنے والے ہمارے ماروسی سیاستدان تھے, جو ان پڑھ لوگ تھے, جو پڑھے لکھے سے ہٹ کے ان کو بس یہ تھا کہ دبا کے رکھے عوام کو جو ہے نا اپنے پاؤں کی جو ہے نا وہ دھول بنا کے رکھیں, یہ وہ والے لوگ تھے. آپ تو ان میں سے نہیں تھے, آپ لوگ تو باہر سے پڑھ کے آئے ہوئے تھے یار. آپ لوگ تو ہماری ینگ جنریشن تھی, نیو جنریشن تھی. چلو ہم سے بڑی ہیں جو ہے نا مریم نواز, لیکن کم از کم یار وہ بھی تو جو ہے نا اتنی بوڑھی تو نہیں ہوگی تھی. آخر انہوں نے بھی جو ہے نا, ان کے بھی بچے ہیں. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اگر آپ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں تو پاکستان کے عوام کیا آپ کے بچوں جیسی نہیں ہے؟ کیا وہ آپ کے بہن بھائی نہیں ہیں؟ نبی کے امتی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ جتنے بھی دنیا کے مسلمان ہیں میرے امتی آپس میں بہن بھائی ہیں. تو یار کم از کم آپ جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمان ہونے کے ناطے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے یار غریبوں کے لیے کچھ سوچ لیں, پاکستان کے لیے کچھ سوچ لیں. یار پاکستان کس نعرے پہ لیے گیا تھا؟ ٹھیک ہے نا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نعرے پہ پاکستان لیا گیا ہے. اٹس مین کہ جناح صاحب نے جو ہے نا کس لیے اتنی تگودو کی تھی, انہوں نے کس لیے اتنی قربانیاں دی تھی. پاکستان کے ہمارے جو آباء و اجداد تھے, ہمارے جو بڑے بزرگ تھے, انہوں نے, ہماری ماؤں بہنوں نے اپنی عزتیں تک کھوئی, اپنی جو ہے نا زمین جائیداد, اپنی ہر چیز, اپنے والدین کو کھو کے ان لوگوں نے جو ہے نا پاکستان کے لیے قربانیاں دی. تمام تر سینیریو جو چل رہا ہے اب, گزشتہ روز جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ میں مریم نواز صاحب آئیں, ایک بار پھر سے ان سے جب سوال ہوا کہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے, اور اس طرح کے سوال صحافیوں کی طرف سے کیے جاتے ہیں, بارہا کیے جاتے ہیں, لیکن اتنا تیش میں آ کر انہوں نے جواب دیا کہ اگر ڈیل کرنی تھی تو اتنی قربانیاں کرنے کی کیا ضرورت تھی. دیکھیں ڈیل, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈیل نہیں ہو رہی؟ دیکھیں کوئی نہ کوئی اندرون خانہ ہر کسی کے جو ہے نا مفادات ہوتے ہیں, چاہے وہ نون والا ہے, چاہے وہ پی پی والا ہے, چاہے وہ پیپلز پارٹی والا, پی ٹی آئی والا ہے. دیکھیں جب تک یہ لوگ جو ہے نا بیوروکریسی کے ساتھ بنا کے نہیں رکھیں گے, ان کے ساتھ سیٹلمنٹ کر کے نہیں چلیں گے, تو نہ تو وہ اقتدار میں آ سکتے ہیں, نہ وہ ان کو پرموٹ کریں گے, اور نہ ہی ان کی جو ہے نا پبلسٹی ہو سکتی ہے. چاہے وہ کوئی بھی دیکھیں نا, اب میڈیا کو آپ نے اٹھا کے دیکھ لیں, آج جو ہے نا میڈیا اتنی پاورفل جو ہے نا انڈسٹری بن گئی ہے, یا میڈیا اتنا پاورفل ہو گیا ہے کہ اگر آپ اپوزیشن کے جتنے لوگ ہیں وہ میڈیا کے ساتھ بنا کے نہیں رکھیں گے, میڈیا والے ان کو کوریج نہیں دیں گے. ایون دوز گورنمنٹ کے لوگ آپ اٹھا کے دیکھ لیں
کہ وہ بھی جو ہے نا میڈیا کے بغیر نہیں چل سکتے. میڈیا بھی ایک طرح کی بیوروکریسی ہوگی ہے پاکستان کی. اس لیے جو ہے نا میں کیونکہ خود میڈیا پرسن بھی ہوں, اینکر پرسن بھی ہوں, میں اس کو نیگیٹیولی نہیں بلکہ پوزیٹیولی جو ہے نا کہہ رہا ہوں اور کہنے جا رہا ہوں. دیکھیں میڈیا اس وقت بہت بڑا رول ادا کر سکتا ہے. ہم آپ جتنے بھی اینکر حضرات ہیں ہمارے, یا جتنے بھی جو ہے نا ہمارے جرنلسٹ ہیں, وہ اگر پوزیٹیولی جو ہے نا وہ بھی چاہتے ہیں. دیکھیں ہم لوگوں نے صرف پاکستان اور پاکستان کے غریب عوام کے لیے جو ہے نا بڑھنا ہے, بات کرنی ہے, ان کے لیے بولنا ہے. دیکھیں آج اگر میڈیا ان کی نیگیٹو جو جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کو جو ہے نا ہائی لائٹ نہیں کرے, ان کی پازیٹیو نیگیٹیوٹیز جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو جو ہے نا ہائی لائٹ کریں, تو یقین کریں کہ جو ہے نا ہر بندہ پازیٹیو سوچے گا, پازیٹیو کرے گا, پازیٹیو کرنے کی کوشش کرے گا. یہاں میڈیا کا بھی اتنا ہی رول ہے جتنا کسی سیاستدان کا یا کسی سیاسی جماعت کا رول ہو سکتا ہے. اور رہی بات جو ہے نا ایک اور بیوروکریسی پہ میں آتا ہوں. بیوروکریسی میں دیکھیں بہت اچھے لوگ بھی ہیں, یہ نہیں کہ یار دیکھیں ہمارے بیوروکریسی کو ایک دو بندے تو نہیں بیٹھے. بیوروکریسی ہماری جو ہے نا پاکستان کو دیکھیں چلانے والی جو ہے نا ہماری بیوروکریسی ہوتی ہے, یا آرمی ہمارے ملک کو چلاتی ہے یا ہماری بیوروکریسی ہمارے ملک کو چلاتی ہے. رہی سیاستدانوں پہ اگر بات ہوتی ہے تو کب کا یہ بیڑا غرق کر کے جو ہے نا پاکستان کا زرداری نے آیا لوٹ مار کی, کہتے ہیں جس طرح سے نواز شریف آیا انہوں نے لوٹ مار کی, اپنے بینک بیلنس بنائے, اپنی انڈسٹریز لگائی, اپنی فیکٹریز لگائی. بات آ جاتی ہے آرمی کی. اگر آرمی تھوڑی سی اسٹرکٹنس نہ کرے تو یقین کریں یہ تو جو ہے نا پاکستان کے ہر چیز کو بیچ باچ کے رکھ دے. ابھی جس طرح سے تمام تر جلسے پھر سے شروع ہو گئے ہیں, پی پی نے جلسہ کیا, ایم کے ایم نے کراچی میں کر لیا, جس طرح سے شہباز شریف صاحب بھی وہاں پر موجود رہے, آزاد کشمیر میں جو جلسہ ہوا, حکومت پر پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا اپنے ذاتی مفادات کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے؟ سر دیکھیں پریشر بھی بلڈ ہو رہے ہیں اور دوسرا جو ہے نا ان کی ذاتیات بھی ہے. اس وقت آپ دیکھ لیں جتنے بڑے بڑے, اب میں نے 2-3 جلسے پیپلز پارٹی کے دیکھے جو ہے نا وہاں پر کیا اس کو کہتے ہیں کشمیر میں, یقین کریں آپ شوکڈ کہ یار اتنا بڑا جلسہ جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی کا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے نا دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی, میں نہ تو پیپلز پارٹی کا ہوں, نہ نون کا ہوں, نہ کسی اور جماعت سے میرا لینا دینا ہے, لیکن جب حق کی بات کی جائے تو پیپلز پارٹی کی جو ہے نا پاکستان کے لیے بہت قربانیاں ہیں. ذوالفقار علی بھٹو نے آج دیکھیں نا, اگر آپ اتنے سیکیور بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں, اگر آپ کو جو ہے نا انڈیا یا کوئی اور جو ہے نا غیر مسلم یا غیر ممالک کنٹریز جو ہے نا وہ آپ کو اگر انگلی نہیں دکھاتے یا وہ آپ کے ساتھ جو ہے نا گھٹنے ٹیک جاتے ہیں آپ کے سامنے یا کمپرومائز کر لیتے ہیں, تو یہ سارا کریڈٹ جو ہے نا جاتا ہے ذوالفقار علی بھٹو کو. آج ہمارے پاس ایٹم بم نہیں ہوتا تو آپ کی سوچ ہے کہ ہمارے ساتھ کیا حال ہوتا, ہمارے ساتھ بھی افغانستان والا حال ہوتا, ہمارے ساتھ بھی عراق والا حال ہوتا, ہمارے ساتھ بھی اردن اور شام والا حال ہوتا اور فلسطین والا حال ہوتا. اس لیے ہم بڑے مشکور ہیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے کہ انہوں نے ڈاکٹر جو ہے نا قدیر صاحب سے مل کے پاکستان میں جو ہے نا ایٹم بم لے کے آئے تھے. اس لیے پیپلز پارٹی کی بڑی قربانیاں, اور پیپلز پارٹی نے جو ہے نا ڈیلیور بھی کی ہے اپنے دور میں. ذوالفقار علی بھٹو نے بڑا ڈیلیور کی ہے پاکستان میں. اس کے بعد جو ہے نا آرمی 2 ہی تو پاکستان میں, جناح کے بعد جو ہے نا قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد اگر کسی نے ڈیلیور کیا ہے تو پاکستان آرمی نے ڈیلیور کی ہے. آفٹر دیٹ جو ہے نا پیپلز پارٹی نے ڈیلیور کی ہے. اگر چاہتے ہیں نون والے یا باقی تو یار یہ بیسیکلی جس بات پہ ہم آ رہے تھے. اور میں اس پر آتا ہوں, مجھے بریک لینی, بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. آل رائٹ جی, ویلکم بیک. بریک کے بعد واپس آنے کا شکریہ. طارق ملک صاحب اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود. طارق صاحب بریک سے پہلے ہم لوگ بات کر رہے تھے, آپ وہ کمپلیٹ کیجیے, اس کے بعد پھر میں آگے بڑھتا ہوں. میں بیوروکریسی کی بات کر رہا تھا, تو بیوروکریسی پہ ختم کی تھی. اس لیے بیوروکریسی دیکھیں پاکستان کا جو ہے نا میڈیا ہو گیا, بیوروکریسی ہوگی, آرمی ہوگی, یہ لوگ ایسی, یہ چند 3 ٹیمیں ایسی ہیں پاکستان میں جو پاکستان کی جو ہے نا تقدیر لکھنے والے لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کیونکہ میں میڈیا کو بھی اس لیے کر رہا ہوں کہ میڈیا کا بھی بڑا اثر رسوخ ہو گیا ہے بیوروکریسی میں. جیسے آپ اسلام آباد کو دیکھ سکتے ہیں, میں ابھی کیونکہ میں اسلام آباد میں, کیونکہ میں لوکل اسلام آباد کو ہوں, اسلام آباد میں اتنی کرپشن تھی, لینڈ مافیا اتنا زیادہ تھا یہاں پہ, اور جس طرح سے چیف کمشنر اسلام آباد نے یا ڈی سی اسلام آباد میں ان پہ کنٹرول کیا ہے, انہوں نے ان کی جو ہے نا دھچیاں بکھیر کے رکھ دی. آج جو ہے نا لینڈ مافیا جو ہے نا سارے چھپ گئے ہیں, انڈر گراؤنڈ ہو گئے ہیں ڈر کی وجہ سے کہ یار انہوں نے ہمارے آپریشنز کیے, جرمانے کیے, اور اس طرح سے. انہی سے میری ریکویسٹ ہے, چیئرمین سی ڈی اے بھی ہیں کیونکہ چیف کمشنر اسلام آباد صاحب عامر صاحب, ان سے اور ڈی سی صاحب سے میری ریکویسٹ ہے کہ عید آ رہی ہے, عید قربان آ رہی ہے, اور یہاں پہ آپ دیکھ لیں منڈیز کا یہ حال ہے, سبزیاں, ٹماٹر, آلو, پیاز, اس کے بعد جو ہے نا سبز مرچی, ادرک, لہسن,
پر جو ہے نا 5 kg کے اوپر 100 روپے جو ہے نا کلو جو ہے نا مہنگی ہوگی. ابھی قربان جو ہے نا عید کی قربانی کی عید جو ہے نا ابھی 15-20 دن باقی ہیں اس میں. اس لیے میں ان دونوں بھائیوں سے جو ہے نا ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے نا تھوڑا سا جو منڈیاں ہیں, جو اس طرح کے تاجر ہیں, ان پہ تھوڑا سا فوکس کریں, ان کو جو ہے نا پکڑیں, پکڑ دکڑ شروع کریں, ان پہ جرمانے شروع کریں تاکہ جو ہے نا مہنگائی میں کنٹرول آ سکے. اسی طرح سے باقی جتنے راول پنڈی کے ڈی سی ہیں, کمشنر ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی یار اسلام آباد کے جو ڈی سی یا چیف کمشنر اسلام آباد ہیں ان کو فالو کریں. ان کو فالو کرتے ہوئے آپ بھی ویسے ہی کام کریں جیسے انہوں نے لینڈ مافیا پہ کنٹرول کیا. آپ دیکھیں, میں ریکویسٹ کر رہا ہوں حمزہ شفقات سے اور عامر بھائی سے کہ آپ لوگ جو ہے نا کچھ یار اور مزید ڈیلیور کریں. آپ لوگوں نے ڈیلیور کیا, میں جسے دیکھتا ہوں پارکس کا انہوں نے نظام بڑا اچھا کر دیا, باقی بھی جو ہے نا کافی اچھے کام انہوں نے کیے ہیں. اس کے بعد میں آ جاتا ہوں جو ہے نا اس وقت جو سب سے بڑا ہمارے ملک کے ساتھ المیہ ہے نا, وہ ہمیں لیڈرشپ کا فقدان ہے ہمارے ملک میں. جو بھی لیڈر ہمارے ملک میں آیا اس نے اپنی جیبیں بھری. خان صاحب ملک کے ساتھ لائل تھے, ہمیشہ بات کرتے تھے. غریب عوام تو ان کو وہی سپر سٹار 92 والا جو ورلڈ کپ جیت کے لائے تھے, لوگ تو وہی دیکھ رہے تھے ان کو کہ یار خان صاحب نے ورلڈ کپ ہمیں جتوا دیا تھا, تو باقی بھی جو ہے نا شاید ملک میں بھی جو ہے نا ملک کو بھی جتوا دیں. لیکن ویسا وہ کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں بری طرح سے, کیونکہ 3 سال کا ٹینیور انہوں نے ضائع کر دیے. ابھی دیکھ لیں 1 سال کا ٹینیور ہے, 1 سال میں بھی خان صاحب ہمیں نہیں لگتا کہ وہ ڈیلیور کریں گے, کیونکہ وہ جس جو ہے نا لالی پاپ دے رہے ہیں عوام کو, میں ایسا کر دوں گا ایسا کروں. خان صاحب کب ایسا کریں گے آپ؟ پلیز آپ کچھ کریں. اچھا, مہنگائی پر قابو پانے کے لیے ساتھ ہی ساتھ ایک اور چیز بھی ہے, جس طرح آپ اشیاء ضروریات کی قیمتوں کی بات کریں, خاص طور پر سبزی منڈی میں جو سبز مسالہ جات ہیں ان کی قیمتیں, پرائس کنٹرول کمیٹیوں کو فعال کرنے کی کتنی ضرورت ہے؟ ہم یہ جو تضاد دیکھتے ہیں قیمتوں میں کہ جو ریٹ لسٹ ہے اس پر کچھ اور قیمت ہوتی ہے اور جو دکاندار ہوتا ہے وہ کچھ اور نرخوں پر. ایکچولی یہ جو مین اوپر بیٹھے ہوتے ہیں نا کمشنرز اور ڈی سیز وغیرہ, اے سیز وغیرہ, یہ وہ لوگ تو جو ہے نا اسٹرکٹلی کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ کام کرنا بھی چاہتے ہیں, ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں. لیکن جو ان کے نیچے عملہ ہوتا ہے نا, وہ سارے کے سارے جو ہے نا بکے ہوتے ہیں. اس کا بھی ریزن میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کا ریزن بھی یہ مہنگائی اتنی ہوگی, ہر بندہ کہتا ہے, ہر بندے نے اپنے گھر کو دیکھنا ہوتا ہے, اس لیے وہ کہتے ہیں یار چلو کوئی اگر کوئی 2 نمبری کر رہا ہے یا جو ہے نا اس طرح سے لوٹ مار کر رہا ہے تو یار ہمیں اس میں کیا دے گا. آپ منڈیوں میں جا کے دیکھ لیں, آپ جو ہے نا سستے بازاروں میں جا کے دیکھ لیں, آپ وہاں پہ ریگولر دیکھیں نا. ایک جو ہے نا چیف کمشنر یا ڈی سی کا کام یہ تو نہیں ہے کہ وہ سارے بازاروں میں روز چکر لگاتا رہے, یہ تو نیچے کا جو عملہ ہوتا ہے ان کا کام ہوتا ہے. اور وہ جو عملہ ہے, صرف میں اس لیے جو ہے نا عامر صاحب کو اور جو ہے نا ڈی سی حمزہ شفقات کو کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ اسٹرکٹنس کریں. اسٹرکٹنس کریں گے نیچے والے عملے کو تھوڑا سا جو ہے نا یہاں پہ اگر وہ اسٹرکٹنس کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ جو ہے نا اس پہ قابو نہ پایا جا سکے. دیکھیں اگر موٹر وے پہ آپ جاتے ہیں, قانون کی میں بات کرتا ہوں نا یا اسٹرکٹنس کی بات کرتا ہوں, موٹر وے پہ آپ جو ہے نا ڈرائیونگ غلط کیوں نہیں کرتے, زگ زیگ کیوں نہیں کرتے, کٹ کیوں نہیں مارتے, اوور سپیڈ کیوں نہیں ہوتے آپ؟ کیونکہ آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ وہاں پہ آپ کو جرمانہ ہوگا, آپ پکڑے جائیں گے تو آپ کو جو ہے نا ہو سکتا ہے جو ہے نا آپ کا فائن اتنا ہو کہ آپ کا چلان بھی ضبط, آپ کا لائسنس بھی ضبط ہو سکے. اسی طرح سے جو ہے نا ہمارے جتنے کمشنرز ہیں, ڈی سیز ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ بھی جو ہے نا اسی طرح جرمانے جو ہے نا رکھیں. جو بھی پکڑا جائے اس کو بالکل جو ہے نا, دیکھیں ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں نا خان صاحب, ریاست مدینہ میں کیا ہوتا تھا, کوئی بھی اس طرح کے جو ہے نا ریٹ زیادہ بڑھانے والا یا جو ہے نا ناپ تول میں جو ہے نا اضافہ کرنا یا ناپ تول میں جو ہے نا کرپشن کرنے والے کو اس وقت اسی وقت آن دی اسپوٹ سزا ملتی تھی. آج ویسا نہیں ہے. اسلام سے دوری کی وجہ سے ہم ویسے جو ہے نا ان چیزوں پہ امپلیمنٹ نہیں کرتے, جس کی وجہ سے جو ہے نا ہم لوگ آج اتنے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں. اس لیے میں جتنے بھی ڈی سی حضرات ہیں, صرف حمزہ اپنا عامر صاحب سے یا ڈی سی حمزہ شفقات سے نہیں, میں پورے پاکستان کے کمشنرز اور ڈی سی سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں, اسسٹنٹ کمشنر سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ بازاروں میں جائیں اور اپنے جو نیچے والا عملہ ہے ان کو بھی اپنی طرح جو ہے نا ان کو کہیں, سمجھائیں, بجھائیں, ان کے ساتھ اچھے سے ڈیل کر کے, تاکہ جو ہے نا مہنگائی پہ کنٹرول ہو سکے. غریب عوام بری طرح پس چکی ہے. خان صاحب نے بھی عوام کو لالی پاپ دیا تھا جو ہے نا, لیکن ایسا کچھ نہیں ہو سکا. اور ایک اور چیز, مہنگائی تب تک کنٹرول نہیں ہو سکتی جب تک ہم آئی ایم ایف سے جان نہیں چھڑائیں گے. آئی ایم ایف کے پلان میں ہونے کی وجہ سے بھی مہنگائی زیادہ ہے. سر ایسا ہی ہے نا, آپ دیکھیں نا آئی ایم ایف سے جان چھڑانے کا ایک ہی ہمارے پاس حل ہے. میں دیکھیں اکثر پروگرامز میں بات کرتا ہوں جو بڑے بڑے ٹائکونز ہیں, یار میں ملک ریاض کی کیوں بات کرتا ہوں, میں نے ملک ریاض کے ایک پی اے تو نہیں, خیر ان کے جو ہے نا کنٹری ہیڈ ہے شاہد قریشی صاحب. میں نے شاہد قریشی صاحب سے ریکویسٹ کی, میں نے کہا شاہد بھائی آپ جو ہے نا پلیز ملک ریاض صاحب سے بات کریں کہ وہ جو ہے نا پاکستان کی گورنمنٹ کو اس طرح سے کوئی فنڈ یا اس طرح کی کوئی ڈونیشن دے دیا کریں پر منتھ کے حساب سے, جس سے جو ہے نا ہماری گورنمنٹ کو تھوڑا سا جو ہے نا ان میں جو ہے نا بینیفٹ مل جائے, سہارا مل سکے. تو انہوں نے مجھے پتہ ہے کیا کہا شاہد قریشی صاحب نے, شاہد قریشی صاحب نے کہا کہ میں ملک ریاض صاحب سے بات کرتا ہوں لیکن گورنمنٹ بھی تو سنجیدہ ہو,
اٹس مین کہ ہماری گورنمنٹ ہی سنجیدہ نہیں ہے. ہماری گورنمنٹ چاہتی ہی نہیں ہے کہ آئی ایم ایف سے جان چھوٹے ہماری, تاکہ ہم جو ہے نا ملک کو جو ہے نا اسٹیبل کر سکیں. آج ہم دیکھیں ساؤتھ کوریا 1998-99 کی بات ہے, آئی ایم ایف جو ہے نا اس کو بلیک لسٹ کر دیا تھا جو ہے نا ساؤتھ کوریا کو. ساؤتھ کوریا نے ایک سال کے اندر ساری امپورٹ انہوں نے بند کی, اپنی انڈسٹری کو فروغ دیا, اپنے جو ہے نا جتنی انڈسٹری تھی اس پہ فوکس کیا, اور انہوں نے 2000 میں جو ہے نا سارا آئی ایم ایف کا قرضہ اتار کے وہ پھینکا. آج دیکھ لیں ساؤتھ کوریا 7ویں 8ویں نمبر پہ جو ہے نا پیسے کے لحاظ سے, اکانومی کے لحاظ سے امیر ملک ہے. اسی لیے آج ہم اکانومی سے جان چھڑوا لیتے ہیں. اکانومی سے جان چھڑوانے کا بڑا آسان طریقہ ہے. سب سے پہلے تو پاکستان کی غریب عوام جو ہے نا چاہتی ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ چلیں, اور آئی ایم ایف سے جان چھڑوانے کے لیے غریب عوام اپنے آپ کو بیچ دے گی, اپنے زیور تک دے دے گی, اپنے بچوں کے دودھ پیمپر کے پیسے تک دے دے گی. اسی طرح ملک ریاض جو ہے, مجھے پتہ ہے کہ وہ کتنا لائل ہے پاکستان کے ساتھ. بڑے بڑے ٹائکون آپ اٹھا کے دیکھ لیں, ملک ریاض سے باہر سے پیسہ لے کے آتے ہیں, پاکستان میں جو ہے نا پیسہ لگایا انہوں نے, پاکستان کو جو ہے نا وہ پروموٹ کر رہے ہیں, پاکستان میں انڈسٹری کو فروغ دے رہے ہیں. اگر ملک ریاض جیسا بندہ پاکستان کے ساتھ اتنا لائل ہے, کر سکتا ہے, تو کیا باقی لوگ نہیں کر سکتے؟ اس لیے خان صاحب کو چاہیے ملک ریاض اور جتنے بڑے بڑے ٹائکون ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے, اگر عمران خان صاحب نہیں کر سکتے تو آرمی چیف صاحب کو چاہیے کہ آرمی چیف صاحب بیٹھیں. انویسٹمنٹ کے حوالے سے بھی ہمیشہ بات ہوتی رہی ہے کہ ہم انٹرنیشنل انویسٹمنٹ پاکستان میں لے کر آئیں گے. ہم انویسٹر کو کس طرح سے بحال کیا جا سکتا ہے پاکستان میں؟ سر دیکھیں, یہ میرا آپ کا کام نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, ہمارا بھی کسی حد تک کام ہوتا ہے, لیکن یہ کام ہوتا ہے جو ہے نا ہمارے ملک کے جو وزراء ہوتے ہیں, وزیر خارجہ ہوتے ہیں, ہمارے جو فورن منسٹر ہیں, دین آفٹر اوورسیز منسٹر ہیں. اوورسیز منسٹر یا فورن منسٹر کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں, دونوں جیسے آتے ہیں اپنا نیشنل اسمبلی میں بھی جب وہ تقریر کر رہے ہوتے تھے شامل کوئی سب, تو پتہ چلتا ہے بس انہوں نے بھی آج ملک کی تیش نیش کر دینی ہے. ٹھیک ہے, کیا کیا, کہ انہیں ڈیلیور کیا کیے آج دن تک ہمارے ملک میں. آپ مجھے بتا دیں کہ کون سی بڑی یورپین کسی کنٹری میں سے, یو کے, امریکہ, ساؤتھ کوریا, جاپان, یا جو پیسے والے ممالک ہیں, کسی ایک ملک کا بھی وزیر اعظم یا اس ملک کا پریزیڈنٹ پاکستان میں آیا ہے؟ تو ایسے باتوں کی حد تک کوئی ہماری جو ہے نا انہوں نے کوئی اس پہ امپلیمنٹ نہیں کیا, کوئی ڈیلیور نہیں کیا. زلفی بخاری کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں, خربوں کی جو ہے نا کرپشن کی, بھاگ گیا. ڈیلیور کیا کیے انہوں نے؟ گاٹ یور پوائنٹ. تھینک یو ویری مچ. طارق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, تمام تر صورتحال پر بات کر رہے تھے. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.